अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। नादरीन, हलाला हलाला क्या है? हलाला करने वाले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। क्या कोई शरई हलाला भी है? अगर शरई हलाला है तो गैर शरई हलाला हमारे मुआशरे में कहाँ से आया? इस मसले को समझेंगे। हमारे मुआशरे में ये मसला जो है ना वो राइज है गलत तरीके से। लोग गलती कर जाते हैं। एक तो उनको तलाक देने का पता नहीं होता कि कौन सा तरीका शरीयत में तलाक देने का है, उसके ऊपर अमल नहीं करते, गलत तरीके से तलाक दे देते हैं। फिर जो है ना वो ऐसे ला इल्म किस्म के मुफ्तियों के आगे चढ़ जाते हैं जो उनको हलाले का मशवरा देते हैं, और फिर वो हलाला करके अपनी इज्जतों का जनाजा निकाल रहे होते हैं, और फिर बहुत सारे जो है ना वो मसाइल इस तरीके से जन्म लेते हैं। तो इसी हलाला के ऊपर आज हमने एक वीडियो बनानी है, वीडियो देखनी है, तरतीब देनी है मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा की ज़ुबानी, और फिर इस मसले को कुरान और हदीस के ज़रिए से समझना है, ताकि हम अगर कहीं गलती करते हैं या हमारा कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार इस गलती में मुब्तला होने वाला है तो उसको हम बचा सकें और ख़ुद भी जो है ना वो बच सकें। तो वीडियो देखने से पहले एक हदीस और तलाक के मुतल्लिक और हलाला के मुतल्लिक जो आयात हैं कुरान पाक की, वो एक दफ़ा आप डिस्प्ले में कर रहा हूँ, वो आप खुद पढ़ लें। जब आप ये हदीस पढ़ चुके होंगे, कुरान की आयात भी पढ़ चुके होंगे, उसके बाद जो उलमा मसला बयान करेंगे उसको समझना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले कर रहा हूँ निसाई शरीफ की हदीस नंबर 3445, खुद आप जरा इसको पढ़ें। जी नाजरीन, हदीस आपने खुद पढ़ ली है। अल्लाह के रसूल ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए उसके ऊपर लानत फरमाई है। यानी कि अल्लाह के रसूल जिसके ऊपर लानत कर दे तो आप सोच लें कि उसका अंजाम क्या होगा। यानी कि ये इतना गलत किस्म का अमल है कि इसकी वजह से अल्लाह के रसूल को स्पेशल ऐसे लोगों पे लानत करनी पड़ी। तो ऐसे अमल से बचें। अब आप देखें सूरत बकरा की आयत नंबर 228, 230, 231 और 232। इनका तर्जमा आप पढ़ें और इसको समझें, और उसके बाद हम अगली बात करें। जी नाज़रीन मोहतरम, सूरत बकरा की आयत के तर्जमे को आपने पढ़ लिया। आयत नंबर 228 में वाज़े अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोक के रखें। उनके रहम में अगर कोई कुछ है तो उसको बिल्कुल नहीं छुपाना है। फिर इस मुद्दत के दौरान उनके खावंद उनको वापस लौटा सकते हैं। अगली जो 230 नंबर आयत है, इसी से उलमा जो है ना वो तावील करते हैं, इसी से इस्तदलाल इन्होंने किया हुआ है कि जी हलाला हो सकता है, जबकि इसमें हलाला का जिक्र नहीं है कि किसी से आप शर्त लगा के शादी करें फिर उससे तलाक लें। इसमें वाज़े हैं कि जब तीसरी बार तलाक दे दी जाए
اب وہ حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے. ٹھیک ہے جناب. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے، اپنی مرضی سے وہ دے، ان کی نہ بن پائے، تب تو پھر یہ دونوں دوبارہ میل جول کر سکتے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ آیت نمبر 231 یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بڑی واضح اور کلیئر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا. جب تم طلاق دے دو اور وہ عدت ختم کرنے پر آ جائیں، یعنی عدت ختم ہونے والی ہے، 2 دن 4 دن رہ گئے، مکمل ہونے والی ہے عدت، اب ان کو یا تو آپ نے اچھی طرح بسانا ہے یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دینا ہے. تکلیف کی غرض سے نہیں. کئی بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کو پھر اس لیے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تینوں ذلیل کر کے رکھنا ہے، تو ہے ذلیل ہونے واسطے میں تینوں ذلیل کرنا ہے. گویا ان کا مقصد تکلیف دینا ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پہ منع کر دیا. آیت نمبر 232 جب وہ عدت پوری کر لیں، ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے ان کو نہ روکو، اگر وہ دستور کے مطابق رضامند ہیں تو. وہ عدت پوری کر لیں تو ان کو ان کے خامدوں سے. ان کے خامدوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کہ وہ جو ان کے خامد ہیں، جو ابھی بنے نہیں ہیں تو ان کے لیے تو خامد کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ قرآن کی آیات واضح ہیں. اب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں علماء کی ویڈیو. تو جو پہلی ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں مفتی محمد اکمل اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مفتی. تو ان کی آپ ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ پلاننگ کے ساتھ یہ حلالہ کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں، جس کو مشروط حلالہ کہتے ہیں. اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ جب شوہر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر وہ زوجہ اس شوہر سے دوبارہ نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتی جبکہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، پھر باقاعدہ دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر یہ عورت اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے قابل ہو سکتی ہے، ورنہ یہ پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی. اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو مشروط اور وتھ پلاننگ ایک حلالہ کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے شخص سے کہا جاتا ہے دیکھو تم سے حلالہ کر رہے ہیں، تم کو مطلب جسمانی تعلق قائم کر کے تمہیں طلاق دینی ہوگی، تو یوں پہلے سے مشروط کر لیتے ہیں. کیا اس سے حلالہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں حلالہ اس سے بھی ہو جائے گا. عورت اس کے بعد بھی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلل اور محلل لہو پر لعنت فرمائی، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے. تو اس کی تعویل یہی ہے کہ یا تو وتھ پلاننگ ایسا کیا جائے اور یا پھر اجرت لے کے کیا جائے کہ مجھے اتنے پیسے دو، ٹھیک ہے میں حلالہ کر دیتا ہوں. اس حدیث کے تحت یہ دونوں آئے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مشروط حلالہ کرنے کے باوجود اس شخص کے لیے فرمایا محلل، حلالہ کرنے والا، یعنی حلالہ کرنے والا پھر بھی وہ ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے ہی طے نہ کیا جائے تو دوسرا شوہر کیوں طلاق دے گا؟ تو اس میں دیکھیں اشارتاً کنایتاً کام کر سکتے ہیں، صراحتاً طے نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جس شخص سے حلالہ کروانا ہے کوئی تھرڈ شخص اس کے پاس چلا جائے، تھرڈ پارٹی جو سب ماحول جانتا اور اس سے کہے کہ یار فلاں کے گھر ایسا ہو گیا ہے، اگر تھوڑی بہت ان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا جو ان کے گھر بسانے میں مددگار ثابت ہوگا. بس یہ اشارہ کر دیا، اب وہ پیغام پہنچا اس کے پاس تو وہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ پہلے شوہر کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو از خود وہ کر لے، وہ ٹھیک ہے. یہ ہے اشارتاً کنایتاً. جیسے کہ جو عورت عدت میں ہوتی ہے اسے صراحتاً واضح طور پہ نکاح کا پیغام دینا گناہ ہوتا ہے، حرام ہے، قرآن نے منع کیا، لیکن اشارتاً کنایتاً اس کے ساتھ بھی جائز ہے. جیسے کوئی شخص عورت سن رہی ہو اور کسی سے کہے کہ یار میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی اچھی پاک باز عورت سے نکاح کروں، یہ میرا ارادہ ہے، جو ان اوصاف کی حامل ہو، اور وہ اوصاف ذکر کر دے جو عورت کے ہیں. اب یہ صراحتاً پیغام نہیں دیا لیکن عورت سمجھ گئی کہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے. اس طرح کی اشارتاً کنایتاً تو دوران عدت پیغامات دیے جا سکتے ہیں، صراحتاً منع ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہوگا. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. جی ناظرین محترم، مفتی محمد اکمل صاحب کی ویڈیو دیکھیے آپ. انہوں نے تو طریقہ کار بتایا جو جائز حلالہ ہے کہ 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، اس کو دوسرے سے نکاح کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشروط حلالہ کر لے تب بھی حلالہ ہو جاتا ہے. پہلے کہ مشروط حلالہ نہیں کرنا چاہیے، اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر لے تب بھی حلالہ ہو گیا اس کا. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہے. اب جب لعنت فرمائی اور وہ بھی اللہ کے رسول نے، تو
تو اس بندے کی تو عاقبت ہی خراب ہوگی جس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرما دی ہے. وہ پھر حلالہ کرے یا حرامہ کرے اس کے لیے تو ایک ہی بات ہے. اور ساتھ ہی جو انہوں نے تعویل کی ہے اور من مانی مرضی کی تعویل کی ہے نا، اسی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر حلالے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا ہے کہ اشاروں کنائیوں میں جو ہے نا وہ آپ یہ حلالہ کروا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی جوڑے کی طلاق ہو گئی ہے تو کوئی تیسرا آدمی وہ بیچ میں پڑھ کے کسی کو کہے کہ ان دونوں کے درمیان میں طلاق ہو گئی ہے تو آپ مہربانی کر کے ان کا جو ہے نا وہ حلالہ کر دیں. سیدھی سیدھی تعویل بنی اسرائیل کی قوم کی طرح انہوں نے کر دی ہے مفتی صاحب نے، کہ جس طرح انہوں نے مچھلی پکڑنے سے اللہ نے منع کیا ان کو ہفتہ کے روز، تو انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، کھڈے کھود لیے، مچھلیاں وہاں جمع ہو گئی، اگلے دن جا کے پکڑ لی. اب شرطیہ حلالہ حرام ہے، پھر اگر کوئی شرط لگا کے کر لیتا ہے حلالہ ہو بھی جاتا ہے. اللہ کے رسول نے لعنت بھی کی ہے. اس کے بعد اشاروں کنائیوں میں آپ میسج پہنچا بھی سکتے ہیں کسی تیسرے کے تھرو، نکاح کروا کے پھر طلاق لے کے حلالہ ہو بھی جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ذلیل اور خوار ہوتے ہیں، حلالوں میں پھنستے ہیں، عزت خراب ہوتی ہے. ایک ٹی وی کے اوپر ویڈیو آئی ہوئی ہے جس عورت کا 6 دفعہ حلالہ ہوا ہے. اب مجھے بتائیں اس کو کیا بنا دیا ہے انہوں نے، استغفر اللہ. بہرحال جی مفتی صاحب کی جو باتیں ہیں آخری ایک دو، میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. آپ نے کرنا ہے تو بھلے آپ کر سکتے ہیں. اگلی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی. یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے جید علماء کرام میں شامل ہیں. ان کی بات سنیں آپ. ایک چیز ہے حلالہ، 3 طلاقیں دے دی، اب بیوی آپ پر حرام ہو گئی، اب دونوں پچھتا رہے، اب دونوں چاہتے ہیں کہ نہیں پھر اکٹھے ہو جائیں، بچے ہیں، دوسرا معاملہ ہے، تو اس میں حلالہ کرنا ہوگا. حلالہ کیا ہے کہ طلاق کے بعد عورت مدت گزارے، 3 مرتبہ اس کو ایام ہو جائیں، اس کے بعد وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، نکاح کے بعد ان میں میاں بیوی والا تعلق قائم ہو، اس کے بعد وہ طلاق دے دے یا اس سے طلاق لے لی جائے، پھر عدت پوری کر کے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. اس کے بغیر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو عورت کے لیے کتنی بڑی سزا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو یہ مرد کو سزا ہے کہ تو نے جو منہ سے نکالا تھا اب دیکھ تیری عورت دوسرے کے پاس جا رہی ہے. تو یہ مرد کی غیرت کو سزا ہے کہ تو نے طلاق کا استعمال غلط کیا ہے. تو یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو کوئی انسان غلط کہے تو وہ شریعت کو جانتا نہیں ہے، اس کو جاننا چاہیے. یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ بھی بتا دیا. سنیے آپ نے کوکب نورانی صاحب کی بات. وہی انہوں نے بتایا کہ جی 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد کسی دوسرے سے وہ عورت شادی کرے گی. ٹھیک ہے، یہ تو بات درست ہے. یہاں تک جب آپ نے 3 دفعہ طلاق دے دی، بیوی آپ کی ختم ہوگی، اس کے بعد وہ چاہے جہاں مرضی شادی کرے. جو اگلا جو ہے نا انہوں نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں وہ طلاق دے دے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، یا اس سے طلاق لے لی جائے. کیوں لے لی جائے بھائی؟ وہ اپنے گھر ہے، اس نے شادی کر لی ہے، وہ خوش باش بس رہی ہے. اب آپ طلاق اس نیت سے لیں گے کہ یہ واپس آ جائے پچھلے شوہر کے پاس، تو اس نیت سے جو ہے نا وہ آپ نے شادی کروائی، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو قدرتی حلالہ نہ ہوا. ان کی نہیں بنتی، ان کا خاوند ان کو اپنی مرضی سے چھوڑ رہا ہے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق لے رہی ہے، تب تو ٹھیک ہے طلاق لے لی جائے ڈنڈے کے زور پر. یہ تو ٹھیک نہیں ہے طریقہ کا. کئی واقعات ایسے ہو بھی چکے ہیں، بندے نے نہیں طلاق دی، زنانی نے بھی نہیں لی. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لینی تو پڑتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے لے لی جائے. اگر طلاق لے لی جائے تو پھر کیوں لے لی جائے؟ کوئی تصور نہیں لینے کا. اپنی مرضی سے ان کی نام بنے وہ ٹھیک ہے. تو یہ بھی حلالے کو حلال کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ طلاق لی جائے. ٹھیک ہے جی. ان کی بات بھی جو ہے نا وہ اپنے دماغ میں نہیں بیٹھتی ہے، دل تسلیم نہیں کرتا. اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں. دیوبند کے مفتی عبدالواحد قریشی، دلیل کے بادشاہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہرحال اچھے مفتی ہیں. تو ان کی بات سنیں. حضرت جی طلاق دینے کے بعد حلالہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے دارالفتاء کا. میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں
یہ جو حلالہ ہے نا، جو لوگوں نے آج کل حلالہ بنایا ہوا ہے، وہ حلال حرامے بنے ہوئے ہیں، وہ حلالے نہیں ہیں. ہاں ناراض نہ ہونا، آپ بات کی ہے تو پھر آپ سنیں بھی نا. آج کل کے حلال حرامے بنے ہوئے ہیں. 5,000 لے لو اور میری بیوی کو 1 لاکھ رات کے صبح چھوڑ دو اور شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. بھائی یہ حرامے ہیں، یوں نہیں ہے. جو قرآن کریم بات کرتا ہے وہ کچھ اور ہے. رب کریم فرماتے ہیں دوسرے پارے میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کی دوسری جگہ وہ شادی کرے گی، شادی ہوگی اس کی. کوئی وہاں حلالے کا ذکر نہیں ہے، وہاں اس کا نباہ نہ ہو سکے، اللہ نہ کرے اس کو وہاں سے طلاق ہو جائے، تب پہلے کے لیے آ سکتی ہے. یہ ہے شریعت کا حلالہ. یہ نہیں ہے جو آپ نے بنا. 3 طلاقوں کے بعد تو آپ کی بیوی نہیں رہی، آپ کس ولایت سے اس کا آگے نکاح کرا رہے ہیں، کس حیثیت سے کرا رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کا حق نہیں بنتا. یہ حلالہ نہیں ہے. اس معاملات کو تھوڑی ترتیب بھی دیکھیں. جی ناظرین محترم، مفتی عبد الواحد قریشی صحیح بات انہوں نے کی ہے. آج میں ان کی بات کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں. صحیح کلیئر بات کی ہے. انہوں نے کہا کوئی حلالہ نہیں ہے، یہ سب حرامے چل رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور جو دیوبندی حضرات حلالہ کرتے ہیں، حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں، وہ اپنے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی بات کو سنیں، آنکھیں کھولیں. کہ انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ یہ حرام ہے. جو پیسے دے کے آپ کہتے ہیں نا کہ 50,000 20,000 لے لو اور 2 دن جناب میری بیوی کو رکھو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے واپس کر دینا، یہ حرام ہے اور بے غیرتی کی آخری حد ہے یہ. ٹھیک ہے جناب، وہ بالکل جائز بات کر رہے ہیں. وہ اگلی جگہ نکاح کرے گی، شادی کرے گی، اپنی مرضی سے کرے گی، رشتہ دیکھ کے کرے گی، سارے نفع نقصان سوچ کے وہ شادی کرے گی. اس کے بعد جناب اگر قدرتی طور پر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ چاہے کہ میں دوبارہ اسی کے پاس چلی جاؤں تو بہتر ہے. یہ مفتی صاحب نے آج مسئلہ کلیئر کر دیا ہے. اس کا مقصد ہے دیوبند حضرات جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں مسئلہ اسی طرح ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں یا تو وہ اپنی دنیاوی لالچ کی وجہ سے یا پھر ان کے اندر کوئی ٹھڑک پن ہوتا ہے کہ جی حلالے کروا کے تو وہ مستیاں کرے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. تو اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی کہ وہ کیا فرماتے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، الطلاق مرتان تو ہو چکا، اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے، لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے. اس کو حلالہ کہتے ہیں. لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے. اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے. حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں. یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے. اللہ کے حدود جو ہے احکام شریعت، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں. جی ناظرین محترم، اسرار احمد صاحب کی بات آپ نے سنی ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 پڑھ کے اور اس کا ترجمہ انہوں نے بتایا ہے، اور اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ حلالہ ہے. حلال حلالہ یہی ہے جو پہلے مفتی صاحب بھی بتا چکے ہیں اور اب ڈاکٹر صاحب نے بھی کلیئر کر دی ہے کہ اس کو جب طلاق ہو جائے مکمل طریقہ کے مطابق، اصول کے مطابق، ایک طلاق دینا ہے، رکنا ہے، اس کو گھر سے نہیں نکالنا، پھر دوسری طلاق دینی ہے، پھر اس کو مہینہ رکھنا ہے، انتظار کرنا ہے، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دینی ہے. اس کے بعد وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ چاہے کسی کے ساتھ شادی کرے، وہاں سے وہ رخصت کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے، تب جو ہے نا وہ آ جائے. تو یہ ہے حلالہ. ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ اچھے سے سمجھا دیا ہے.
لیکن سمجھنے والے لوگ ہمارے ہاں بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے. بہرحال جی اگلی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں. شیعہ عالم دین مغیث الحسن نجفی یہ کیا کہتے ہیں، تو ان کی ویڈیو تھی. حلالہ کا کنسیپٹ کیا فقہ جعفریہ میں بھی ہے؟ یعنی کافی سوال پوچھا جاتا ہے. حلالہ جسے اہل سنت مسلک میں رائج کیا گیا ہے، اور اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ مرد کسی بھی کنڈیشن میں اگر بیوی کو طلاق کہہ دے، بیوی حرام ہو جاتی ہے، پکی حرام ہو جاتی ہے، جب تک وہ کسی اور مرد سے عقد نہ کرے، نکاح نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہم مستری نہ کرے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس عورت کو چھوڑے، تب جا کے یہ پچھلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ حلالہ کا تصور ہے جو رائج ہے اہل سنت کے نزدیک. ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، نہ ہمارا مقصد ایسا ہوتا ہے. ہم ایک شرعی مسئلہ بیان کریں. کیا فقہ جعفریہ میں اس کا کوئی کنسیپٹ ہے؟ نہیں. پہلی بات یہ کہ طلاق فقہ جعفریہ میں آسان عمل نہیں ہے کہ ایسے طلاق کہہ دی تو طلاق ہو جاتی ہے. نہیں، دو گواہ ہوں، بیوی پیریڈز میں نہ ہو، پاک ہو، ہوش و حواس میں طلاق دی جائے. اور پھر طلاق جو ہے اس کی قسمیں ہیں. طلاق رجعی وہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے، پھر اس نے طلاق دی، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، پھر اس نے طلاق دی، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے. 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد پھر اس پر وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، یعنی وہ رجوع نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد آتا ہے طلاق بائن، یعنی ایسی طلاق جو پکی طلاق ہو جاتی ہے. اس پر بھی ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں. ایک تھوڑا سا خطا لسانی ہو گئی تھی کہ یعنی مرد جو ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ نکاح واپس اس عورت سے نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. یعنی مرد اپنی اس عورت سے جسے اس نے پکی طلاق بھی دے دی، اس کے ساتھ پھر بھی وہ نکاح کر سکتا ہے. اور فقہ جعفریہ میں نکاح ہو سکتا ہے، چاہے طلاق بائن ہو، چاہے طلاق رجعی ہو. رجوع بھی ہو سکتا ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے. حلالہ کا کنسیپٹ فقہ جعفریہ میں نہیں ہے، اور یہ سارا پروسیس ہوتا ہے طلاق کا. تو یہاں ہم دعوت دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اہل سنت بھائیوں کو، کہ اس پر نظر ثانی کریں. بڑے بڑے علماء ان کے موجود ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. لیکن ابھی تک بھی اہل سنت میں یہی رائج ہے، اگر طلاق دے دی، کسی بھی طریقے سے دے دی، تو حلالہ کرانا پڑے گا. اور اس حلالے کی آڑ میں کافی عورت کی توہین کی جاتی ہے. فقہ جعفریہ میں حلالہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جی ناظرین محترم، پہلے تو مغیث الحسن نجفی صاحب نے ہمارے جو پاکستان کا سنیوں کا حلالہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کی ہے کہ جو رائج ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حلالے کا شیعہ کے ہاں کوئی کنسیپٹ نہیں. شیعہ کے ہاں طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے، دونوں صورتوں میں رجوع بھی ہو سکتا ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے. بالکل سرے سے کوئی ایسا کنسیپٹ شیعہ کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے، اور بات ان کی ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو طلاق کا طریقہ کار ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور واقعی طلاق کا طریقہ آسان نہیں ہے. یہ ہم نے آسان بنایا ہوا ہے کہ فٹافٹ جناب منہ اٹھا کے طلاق دے دی. اور ایک مصیبت اور بھی ہے کہ وٹے سٹے کی وجہ سے خواہ ایک جو ہے نا وہ عورت طلاق ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو جاتی. تو طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو اس طریقے سے طلاق نہ دیں کہ بعد میں پچھتاوا بن جائے زندگی کا. اور شیعہ کے ہاں بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ حلالہ ولالہ نہیں ہے. ان کا رجوع کر لیتے ہیں وہ عدت کے دوران. اگر طلاق ایک دفعہ ہو بھی گئی، تینوں طلاقیں ہو گئی، 3 مہینے، ایک مہینے کے وقفے کے دوران آپ نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے. نہیں، عدت پوری ہوگی، وہ چلی گئی، ایک دفعہ طلاق ہوگی، اس کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ شیعہ کا طریقہ مجھے پتہ ہے، اور یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے. بہرحال جی اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حرام ہے جی حلالہ. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت. ایک حلالہ جو آٹومیٹکلی ہو جائے کہ کوئی عورت نے طلاق لی، پھر دوسری جگہ شادی کی اور وہ خامن فوت ہو گیا، یا آٹومیٹکلی کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ بھی نہیں نبھ سکی، اب وہ پہلے خامن کی طرف آ سکتی ہے بشرطے کہ نبھ سکے. یہ ہے شرعی حلالہ. پری پلانڈ حلالہ حرام ہے، ایون حنفیوں کے نزدیک بھی حرام ہے. لیکن حلالہ نکالنے والے سارے مولوی ہوتے ہیں بریلوی دیوبندی ہیں، حنفی. جی جناب، انجینئر صاحب بھی حلالہ کو حرامہ کہہ کے تو اپنا حق ادا کر چکے ہیں، اور بات بھی ان کی ٹھیک ہے. آٹومیٹک حلالہ، شرعی حلالہ، آپ نے طلاق دے دی، آپ کا حق ختم ہو گیا، اپنی زندگی آپ گزاریں، اس کو اپنی زندگی گزاریں دیں، وہ جائے جہاں مرضی چاہے شادی کرے، اس کے بعد ان کی بن جاتی ہے تو فابے ہاں رہیں، انجوائے کریں لائف کو. اگر وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے تو آپ آفر کر سکتے ہیں کہ جی دوبارہ میرے ساتھ شادی کر لو. بہرحال آخری ہم ویڈیو دیکھتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی.
انہوں نے مسئلے کو ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، تو میں چاہوں گا یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مسئلہ صحیح سمجھ آ جائے، طلاق کیسے دینی ہے اور وہ پورا طریقہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس لوٹانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب کو دیا ہے انہوں نے، تو یہ ذرا ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ My question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے، سوال ابھی دوہرایا، جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of عدت۔ 3 مہینے کے بعد the divorce is completed۔ لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232، do not prevent the woman from marrying the former husband۔ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر۔ No, what you are saying is a misconception. I'll come to it. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں، میں اس کو پڑھاؤں گا، لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے، 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نااتفاقی ہوتی ہے، پھر سے طلاق، وہی طریقے سے سمجھوتا کرو، بڑے کو لے کے آؤ، طلاق بولو، 3 ماہ رکو، پھر جاؤ، پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نئے واپس سے رہیں گے، پھر سے شادی کر سکتے، پھر نکاح، پھر مہر، پھر سے جھگڑا ہوتا ہے، پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے ہیں کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل، اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں، جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے۔ اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو، ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے، برابر نا؟ یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے، اتنا ٹائم لگتا ہے، پرائیویٹ میٹنگ، پھر بڑے لوگ سے میٹنگ، پھر 3 ماہ، پھر جڑو پیار سے، ایک دوسرے پہ کیچڑ میں اچھالو، پھر شادی کرو۔ میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا، میں دیکھا نہیں ابھی تک کے، 1 بار ہوا دیکھا ہوگا، 2 بار، تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں۔ یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا، 2 بار ریجیکٹ کیا، 3rd بار فائنل، پھر آپ دوسرے سے شادی کرو۔ آپ پلان نہیں کر سکتے، آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو، اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی، صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے، یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے، تو پہلا والا اچھا، تو ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ، ڈال اور آٹے کا بھاؤ، آپ سمجھے نا؟ تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی، وہ بیوی کہیں گی، معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے، آپ سمجھے نا؟ اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا، سیم طریقہ، آپس میں سمجھوتا، پلاننگ نہیں، اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا، یہ حرام ہے، آپ سمجھے نا؟ یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے، پلاننگ کرنا، تمہارا شوہر بنوں گا، 1 رات بعد طلاق دوں گا، پھر تم شوہر شادی کرنا، یہ حرام ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، غلط کرتے، قرآن میں ایسا نہیں لکھتے۔ تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی، پہلے بار طلاق دیے، دوسرے سے شادی کیے، پھر پتہ لگا صحیح نہیں تو واپس جا سکتے، آپ سمجھے نا؟ تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا، اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاءاللہ، اور اتنا صحیح مذہب ہے، اٹ از دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ جی ناظرین محترم، آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہیں سب کی، قرآن کی آیات بھی آپ نے پڑھ لی، حلالے کے بارے میں حدیث بھی آپ نے پڑھ لی۔ اب اگر آپ جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں ان ساری ویڈیوز کا، تو سوائے بریلوی مکتبہ فکر کے باقی دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور نیوٹرل کہلانے والے محمد علی مرزا صاحب، ان کا موقف ایک ہی ہے
کہ یہ جو حلالہ کا طریقہ ہمارے ہاں مروج ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے۔ قدرتی حلالہ وہی ہے کہ آپ نے احسن طریقے سے گھر والی کو طلاق دے دی، آپ کا تعلق اس کے ساتھ ختم ہو گیا، اب وہ جائیں جہاں مرضی شادی کریں، اپنی مرضی سے کریں، وہاں گھر بسائیں، خدا نہ خواستہ ان کو وہاں کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ یا آپ دونوں اگر آپس میں دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ قرآن بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہے۔ عدت کے دوران رجوع بھی آپ کر سکتے ہیں، اور طلاق دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ نے وقفے کے ساتھ ایک ایک مہینے کے بعد طلاق دینی ہے، ایک دفعہ منہ سے بکواس کر کے تو نہ اپنی زندگی خراب کرنی ہے نہ عورت کی کرنی ہے۔ اور پھر یہ جو کرائے کے سانڈ آپ رکھے ہوئے ہیں حلالے کے لیے، یہ بالکل منع ہے، شریعت کے خلاف ہے، گناہ ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیں، اپنے لیے صحیح راستے کی اور آخرت کی اور دین و دنیا کی اچھے طریقے سے صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔